नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम बच्चों को और बड़ों को खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन भी बड़ा अच्छा रहा और सबको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। एक अहम बात यह है कि जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं तो उसमें कई दफ़ा हमारे लिए कुछ सवालात जनरेट हो रहे होते हैं, कुछ बातें हमें मालूम नहीं होती, जब कुछ बातें हम मज़ीद समझना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई राय आती है, तो आप हमको लिख दिया करें, हमसे पूछ लिया करें। तो आज के जो सेशंस हम देख रहे थे, अभी तक जो बातें हुई हैं उनमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, तो ख्याल आया कि हम उसी से शुरू करते हैं। तो देखें, एक बात हुई थी कि अल्लाह की मदद मांगने के बाद भी कुछ मर्तबा ऐसा होता है कि बज़ाहिर जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं वो हमको नहीं मिलती। आमिर जवाद साहब ने ये बात की थी। तो इसमें कुछ लोगों के जहन में लाजमी तौर पे सवाल पैदा होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत फरमाते हैं, तमाम मुसलमानों से मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी चीज़ की भी कमी नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देखे को नाउज़ुबिल्लाह की कमी आ जाएगी उनके पास, और वो देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे मोहब्बत फरमाते हैं, उनके पास वो चीज़ है भी और उनको देने में कुदरत भी है, कोई इनको रोक नहीं सकता देने से। जब तीन चीज़ें जमा हो गई ना, कि एक, अल्लाह ताला के पास हर चीज़ मौजूद है, दो, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों से मोहब्बत फरमाते हैं, तीन, अल्लाह ताला देने की कुदरत भी रखते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, जो चाहें जिसको चाहें दे दें, सब उनकी मिल्कियत है। अब जब चौथी चीज़ जमा होती है कि आदमी तलब के साथ अल्लाह ताला से किसी जायज़ चीज़ की ख्वाहिश करता है और दुआ मांगता है, उसके लिए जायज़ ज़रा इख्तियार करता है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो गए कि जायज़ ख्वाहिश करना और उसके लिए जायज़ ज़रा इख्तियार करना, ठीक है, नाजायज़ की बात नहीं हो रही। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि कई मरतबा या कुछ मरतबा वो चीज़ इंसान को मिलती नहीं है? तो इसकी वजह ये होती है, और इसको अच्छी तरह समझ लें, कि कई दफ़ा हम जिस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे होते हैं वो जायज़ तो होती है, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा नहीं होता, या उससे ज़्यादा फ़ायदे वाली कोई चीज़ हमको मिल रही होती है या मिल सकती है। तो अल्लाह करीम हमें उस नुकसान से बचाने के लिए, जो उस चीज़ के मिलने से हमको होना था, कई दफ़ा हमसे वो चीज़ रोक लेते हैं, लेकिन वो दुआ ज़ाया नहीं जाती, फिर इस दुआ का अजर आखिरत में मिलता है। और उसके बारे में हदीस शरीफ में इस तरह है कि जब आदमी आखिरत में अपनी उन दुआओं का अजर देखेगा जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी उसकी, तो सोचेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और सबका अजर मैं अब ले रहा होता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस चीज़ की हमने अल्लाह ताला से दुआ की ना, और वो चीज़ नहीं मिली, तो उसमें हमें दो फायदे हो गए। एक ये कि जो उस चीज़ से हमें नुकसान पहुंचना था, अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया, और दूसरा ये कि आखिरत में हमारे लिए उसका बेइंतहा अजर हो गया। ठीक है, तो दुआ मांगना कभी भी लायानी नहीं जाता, बेफायदा नहीं जाता, दुनिया में भी फायदा होता है और आखिरत में भी। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने वाला था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। दूसरी बात हमने जो आज देखी वो थी दुरूद शरीफ की तस्बीहात की। तो बच्चों, इसके अंदर भी एक बहुत अहम बात है कि कुछ चीज़ों को कुछ और चीज़ों के साथ एक ख़ास रिलेशनशिप होता है। जैसे मदीना मुनव्वरा का रिलेशनशिप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। रोज़ा मुबारक का, यानी जो ग्रीन डोम है, जो नीला सब्ज गुंबद है, उसका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका नाम आते ही, जिनको देखते ही, जिनकी तस्वीर देखते ही हमारे दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाते हैं, और हमें इस शहर से और इस सब्ज गुंबद से भी मोहब्बत है। इसी तरह रबीउल अव्वल का महीना है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास निस्बत है। तो ये इंशाल्लाह शुरू होने वाला है सफ़र के बाद। तो दुरूद शरीफ की निस्बत और रबीउल अव्वल की निस्बत, इस निस्बत से हम ये बात करेंगे कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह इस तरबियती कोर्स के तहत हम रबीउल अव्वल में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हम सब के सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उस पूरे ग्रुप को हम जमा करेंगे। पूरे ग्रुप में जितना दुरूद शरीफ पढ़ा, देखेंगे कि महीने के आखिर में हमसे एक दफ़ा 1 करोड़ दफ़ा हो गया दुरूद शरीफ के नहीं। हम कोशिश करेंगे सब मिलके कि हमारा ग्रुप जो है, तरबियती ग्रुप, ये इस महीने में कम अज़ कम 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। ठीक है जी, अब सब इसकी कोशिश करेंगे ना? अपने हैंड्स रेज कर दें जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, इसकी कोशिश करेंगे, और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो भी इसकी कोशिश ज़रूर करें।
शाबाश, जिन्होंने नियत की अल्लाह ताला उनकी नियतों को कबूल फरमाए। माशाल्लाह, 3 बच्चों के हैंड्स रेज हो गए। तो अल्लाह ताला इन बच्चों की नियतें कबूल फरमाए और इनके तुफैल में जो हम लोग हैं बड़े हैं, इन सबको भी तौफीक नसीब फरमाए। तो अब इसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है कि अभी से एक काउंटर ले लें और अपने फारिग वक्त में 100 मरतबा तो हमें जवाब साहब ने बताया ना कम से कम पढ़ लें। तो अपने फारिग वक्त में जितना पढ़ सकते हैं दुरूद शरीफ उतना पढ़ते रहें। सोते वक्त काउंटर में पढ़ते रहें, ड्राइविंग के वक्त काउंटर पे पढ़ते रहें, जब कुछ नहीं कर रहे काउंटर पे पढ़ते रहें। देखें जिस पर टाइम ज़ाया हो रहा होता है ना मोबाइल के सामने, दोस्तों के चैटिंग में, इन चीज़ों में, कम से कम रबीउल अव्वल तक उस मौके के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। अपने वालिदैन से कह लें कि काउंटर्स ले लें और अपने वालिदैन को भी कह दें कि वो भी अपने पास अपने अपने लिए काउंटर ले लें, क्योंकि फिर हम पूरी फैमिली का इंशाल्लाह जमा करेंगे। बच्चे अकेले नहीं है, बच्चों के वालिदैन भी उनके साथ, उनका पूरा घर उनके साथ है। तो पूरा फैमिली यूनिट जो है ना वो अपना टारगेट बना ले और पूरा ग्रुप का टारगेट हमारा इंशाल्लाह कम से कम 1 करोड़ मरतबा है। और तीसरी बात जो यहाँ पर बहुत अहम हुई थी वो ये हुई थी कि खैर ख्वाही, अपने साथियों की मदद करना। ये आमिर जवाद साहब ने बात की थी। इसमें एक बारीक पहलू है कि अपने साथियों की मदद उनके साथ मोहब्बत की वजह से करें, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए करें, लेकिन इसलिए कभी ना करें कि शैतान ये वसवसा डाल दे कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, जहां आपकी तारीफ होती हो उससे बचने की कोशिश करें। ये बड़े बच्चों के लिए खास तौर पे है, छोटों को तो खैर मोटिवेशन के लिए चाहिए होती है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए खास तौर पे है कि हर अच्छा काम सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करें और अगर उसमें तारीफ होने का खतरा हो तो छुपा लें उस काम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चौथी बात कि नबी से और जो सहाबी हैं, ठीक है, हमने अंबिया की बात की थी ना इस वक्त, तो यहाँ एक बात समझने की है कि नबी का दर्जा और सहाबी का दर्जा, यानी सहाबी कौन होते हैं? जो नबी के साथी होते हैं। ये दर्जा अल्लाह ताला की तरफ से चुना हुआ होता है, सिलेक्टेड लोग होते हैं। कोई आदमी अपनी मेहनत से ना कभी नबी बन सकता है ना कभी सहाबी बन सकता है। तो जो नबी के हुकूक है ना उनमें एक ये चीज़ भी शामिल कर लें कि जो नबी के सहाबी हैं उनको अल्लाह ताला ने नबी का दोस्त और साथी बनाया है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन लोगों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि कोई देखें हम में से आज को जितनी मर्जी मेहनत कर लेना, जितने मर्जी इबादत कर ले, जितने मर्जी हम लोग अताअत कर लें, दुआएं कर लें, तस्बीहात कर लें, हम सहाबी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हयात की हालत में देख ही नहीं सकते। तो इसलिए वो सिलेक्टेड लोग थे अल्लाह ताला की तरफ से। उनका बहुत ऊंचा मकाम है सहाबा का कि वो सिलेक्टेड लोग थे अल्लाह ताला की तरफ से। तो उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए। ये नबी के हुकूक में से है कि उनके सहाबी से मोहब्बत करें, उनके सहाबी की अताअत करें जो उनका हुक्म मिल जाए हमको, और उनके बारे में कभी कोई गलत बात ना सोचें ना सुने। जो लोग गुस्ताखी करते हैं ना सहाबा की, उनसे बहुत दूर रहें, क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब होता है, अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, क्योंकि जो लोग अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किए हैं जो उनकी मुखालफत कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। तो आज के सेशन में ये कुछ अहम बातें थी जो अब तक हुई थी, उनको मैंने तस्करा कर दिया। इसमें एक ये भी मैसेज पोशीदा है कि आप लोग अपने सेशन सुनते वक्त सवालात बनाया करें और वो सवालात बाद में या तो मैसेज कर दिया करें, ठीक है, या आपने उसमें किसी पेपर पे लिख के भेज दिया करें। उनके जवाबात से इंशाल्लाह सबको बड़ा फ़ायदा होगा। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। ये छोटे और बड़े बच्चों के लिए बड़े असबाब, क्योंकि हमारे सेशन में छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और इंशाअल्लाह हम कुछ दिनों में अपने सेशन का थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज करेंगे। तो बड़े असबाब क्या थे? एक तजवीद, तजवीद पे अपने कोशिश जारी रखें, इसको कम ना समझें, ये बहुत बड़ी सआदत है। आज की कहानी का सबक क्या था कि अपनी सलाहियतों को पहचाने। देखें ये हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत हैं, जो सलाहियतें हमारे पास हैं। हम अगर उनको सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे और सही तरह परवान नहीं चढ़ाएंगे, परवान चढ़ाने का क्या मतलब है कि उनको हम निखारें, उनको मोर ब्यूटीफाई करें, उनको शार्पन करें, अपनी उन स्किल्स को, अपनी उन सलाहियतों को। ठीक है, जब हम ये कर लेंगे ना तो फिर वो हमारी बहुत मदद करेंगे पूरी ज़िंदगी में। तो अपनी सलाहियतों को पहचानें, उनको आप शार्पन करें, उनको और निखारें, और अपनी हिम्मत को हमेशा साथ रखें। कभी किसी मकाम के ऊपर किसी मुश्किल में हारना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत कोशिश जारी रखनी। हमारे एक दोस्त थे आईएसएसपी कर रहे थे, वो बताते हैं कि वो आईएसएसपी में कुछ फिजिकल टास्क दिए जाते हैं, एक सिनेरियो होता है, मुख्तलिफ हर्डल्स होती हैं और ग्रुप ने उनको अब कलेक्टिवली क्रॉस करना होता है हर्डल्स को।
تو کہتے ہیں کچھ پلاننگ میں غلطی ہوگی تو ہم ایک ایسی جگہ پھنس گئے جس کا کوئی علاج نہیں تھا، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہم اس اسائنمنٹ کو کبھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں کم سے کم، میرے پاس ابھی 10 منٹ باقی ہیں، میں اپنی کوشش کو ختم تو نہ کروں، میں کوشش تو کرتا رہوں۔ تو کہتے ہیں میں بھرپور کوشش اپنے گروپ کے ساتھ کرتا رہا اور اس وجہ سے ان کا ISSB پاس ہو گیا، کیونکہ انسٹرکٹر نے ان کی ہمت دیکھی، ان کی مستقل مزاجی دیکھی۔ ٹھیک ہے پلاننگ میں غلطی ہو بھی جاتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیں۔ ہمت کا سب سے بڑا سورس کیا ہے کہ مسلمان کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر حال میں فرماتے ہیں، اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے ہمت کبھی نہیں ہارنی۔ یہ کہانی کے سبق تھے۔ پھر ہماری زندگی کے رویے کے عبادت، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے کہ ہم کانشیس رہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ دل کو منور کرنے والے اعمال ہیں۔ تو اس میں ارکان اسلام ہیں جن کے اوپر نماز پہ آج کل بات چیت چل رہی ہے، دعا، ذکر اور تسبیحات ہیں جن کے اوپر پچھلے سیشن میں بات چیت ہو چکی ہے، اس دفعہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس دفعہ ہمارے پاس اور اہم ٹاپکس ہیں۔ سنت طریقے ہیں، آج پانی کی سنتوں کا ذکر ہوا ہے، آج درود شریف کی تسبیح کا ایک ذکر کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ ربیع الاول کی نسبت سے وہ تسبیح تو یقیناً کریں، لیکن کوشش کریں کہ کاؤنٹرز لے لیں اور ابھی سے، سفر سے ہی آپ شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایکسلریشن یعنی تیز ہو رہے ہوتے ہیں ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ پہلی ربیع الاول کو شروع کریں گے، پہلے دن شاید 3000 ہو، دوسرے دن 4000 ہو، چوتھے دن 5000 ہو، تو آہستہ آہستہ بڑھیں گے۔ ابھی سے آپ ہزاروں میں پہنچ جائیں تاکہ جیسی ربیع الاول شروع ہو تو آپ ڈیلی کے 4-5 ہزار کر رہے ہوں، اور اس کو ہم شیئر بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ چھوٹا درود شریف ہے، وصلی اللہ علی النبی جی محمد، ٹھیک ہے، یہ مسنون درود شریف ہے، تو یہ ہم شیئر بھی کر لیں گے۔ تو یہ پڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ ہم گروپ کی صورت میں اس کو کروڑوں کی تعداد میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توفیق کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور میں پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور استغفار کی بات ہوئی تھی، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیں، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ استغفار چلتے بیٹھتے ہر وقت سوچتے رہا کریں کہ یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے جانے میں ہو رہی ہیں، جو انجانے میں ہو رہی ہیں، اس کو معاف کر دیں۔ ایک تو استغفار کا صیغہ ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک استغفار یہ ہے کہ اب اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے مانگتے رہیں کہ یا اللہ آپ کی شان بہت اونچی ہے اور آپ کی نعمتیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں۔ کبھی ان نعمتوں کو سوچیں کہ کتنی زیادہ ہیں۔ بھی مجھے ایک میسج کرے گا، میں اس کو بتاؤں گا کون کون سی نعمتیں جن کا ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ تو یا اللہ اتنے آپ کے احسانات ہیں، اتنی آپ کی نعمتیں ہیں، اتنی آپ کی شان بلند ہے، تو میں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا اس کے لیے۔ تو یا اللہ میری جانتے ہوئے جو غلطیاں کر رہا ہوں وہ بھی معاف کر دیں، اور جو انجانے میں کر رہا ہوں وہ بھی معاف کر دیں، کیونکہ آپ ہی میرے رب ہیں اور آپ کا میں بندہ ہوں۔ آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میرا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح آدمی زبانی اپنی زبان سے بھی، کبھی خیالوں میں اور کبھی زبان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اس کی بہت برکت ہے، اس سے رزق میں بھی برکت آتی ہے، جسم میں بھی قوت آتی ہے، اور قومیت کے اندر بھی قوت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس سے جاری ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کثرت یاد الہی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو ہمارا آبجیکٹو ہے نا اس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو جائے کہ ہم قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ یہ بندہ میرا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روز حشر یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ میرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی ایسی گزرے، لیکن ایسی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، تب ہماری دنیا کے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھیں گے نا تو ہماری دنیا کے کام ہمارے نفس کی مرضی کے مطابق ہو جائیں گے، کیونکہ نفس تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے نا، نفس ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے وقت یاد کر لیا یا قرآن شریف پڑھتے وقت یاد کر لیا، تو جتنی دیر یاد کریں گے اتنی دیر ہی ہم ان کے کہنے کے اوپر چلیں گے، ورنہ نفس کے کہنے پہ چلیں گے۔ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل مندی کہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ارد گرد، اپنے زندگی، اپنے ماحول، آسمان اور زمین پر جب غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے سب بے فائدہ نہیں پیدا فرمایا، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ کے پاس آنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، مجھے آگ سے بچا لیجئے گا اور مجھے جنت میں ڈال دیجئے گا، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے گا مجھ کو نا۔ یہ دعا کرتا ہے۔ تو یہ محبت کب پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے؟
اور دنیا سے بے رغبتی کب پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بڑا مقام دے دیں، یا اللہ مجھے بہت زیادہ قوت دے دیں، صحت دے دیں، بہت بڑا پہلوان بن جاؤں، مجھے بہت زیادہ پیسے دے دیں، بہت زیادہ عزت دے دیں. نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لیں، اپنی ناراضگی سے بچا لیں. کیونکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے نا. جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ وہ چیز ہے، کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. یہ بہت ضروری چیز ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کثرت سے یاد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں. اس سلائڈ کو جب یہ ریکارڈنگ شیئر ہوگی اپنے پاس تصویر کھینچ کے رکھ لیجیے. فرض نماز، واجب نماز اور نفلی نمازیں، نفلی عبادات، دیگر صدقہ خیرات، یہ سب کچھ جو ہیں یہ ایک صورت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی. قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ ایک صورت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی. قرآن شریف کے سمجھنے میں وقت لگانا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں دونوں. اس سے آج کل ہماری قوم آنکھیں بند کیے ہوئے ہے. جبکہ اگر یہ دو کام کر لینا، دیکھیں اگر سارے بچے، بہت کم ڈوز بتا رہا ہوں، یہ میں بہت کم نصاب بتا رہا ہوں، کہ اگر سارے بچے 3 آیات روزانہ تلاوت کر لیں اور 3 آیات کا روزانہ معنی سمجھ لیں قرآن شریف کے. آسان ترجمہ قرآن تقی عثمانی صاحب کی ہے، اس کا مطلب موبائل ایپ بھی ملتی ہے، اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور 3 آیات خالی روزانہ کے حساب سے چلیں، پھر دیکھیں زندگی میں کتنی برکت رہتی ہے. یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، اور جو اس میں زیادہ استقامت رکھتے ہوں، بڑے بچے ہوں، وہ 10 آیات کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں زندگی کا آپ کا اس کا ٹائم مشکل سے 15-20 منٹ لگیں گے. کوئی بہت زیادہ غور سے پڑھے گا اس کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن 15 سے 20 منٹ کے اندر ہو جائے گا. تو اس کی آپ برکت دیکھیے گا اپنی زندگی میں. فارغ اوقات میں ہم نے بھی بتا دیا آپ کو کچھ تسبیحات، تو یہ تسبیحات کرتے رہیں، استغفار اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں. درود شریف کا انشاءاللہ ربیع الاول کی برکت سے جاری رہے گا. اور پھر جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے نا ربیع الاول میں، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ ربیع الثانی میں ان کی زبان پہ خود بخود درود شریف چل رہا ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے گا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ربیع الاول میں پریکٹس کر لی اس کی، تو زبان پہ ایسا جاری ہوتا ہے کہ ربیع الثانی میں جب آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو چکا ہوگا پھر بھی آپ کی زبان سے درود شریف چل رہا ہوگا، تو کتنی بڑی نعمت ہے. روزمرہ کے کاموں میں مسنون طریقوں کی پابندی کرنا، سنت طریقوں کے بھی ہم چل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. دین کی باتیں سننا، ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بڑا ضروری ہے. اس سے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بھی امپروو ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں، اور اپنی بھی چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس کیا بات اسٹرانگ ہے، اگلا اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہا. میں بڑے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، تو اپنے دوستوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور جہاں کنفیوژن ہو، جہاں مسئلہ ہو، وہاں پہ آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ کسی بھی سوال کی انشاءاللہ رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، یہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ہر وقت خواہشات ہیں، ہر وقت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، جائز خواہشات پہ دعائیں کریں. اور گناہوں سے بچنے کی فکر رکھنا، اس سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں. اللہ ہی ہے نا، اپنے اللہ تعالیٰ. ماں باپ معاف کر دیتی ہے، باپ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اول تو غلطی کریں نا، جیسے ہی ہو جائے فوراً توبہ کر دیں. تو شیطان کی باتوں میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگو، شرم کرو. اللہ تعالیٰ سے کیسی شرم؟ معافی مانگنے میں، گناہ کرنے میں شرم ہے، معافی مانگنے میں تو شرم نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں. اپنے اوپر خاص محنت کریں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ وہ آیت ہے جسے میرے بزرگوں نے سنایا اور بتایا کہ اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر شخص دیکھے کہ کل قیامت کو اس نے کیا بھیجنا ہے. دیکھیں ایک بھیجنا قیامت کے دن کیا ہے، ایک بھیجنا یہ ہے کہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میرا اپنا بندہ ہے. کہ روزے حشر اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ یہ بندہ میرا اپنا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دے، سے حساب کتاب بھی نہ کرو. ایک یہ بھیجنا، اور ایک یہ بھیجنا کہ اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں فرمائیں گے کچھ لوگوں سے. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائیں گے، وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ 2 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ اللہ سے ڈرو، ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کیا بھیجا ہے، اور پھر کہا ہے اللہ سے ڈرو. اس لیے اپنے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ کہ ہم پیدائشی جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ہم اتنی فکر نہیں کر پاتے. اور جب ہم اتنی فکر نہیں کرتے تو پھر ہمیں شیطان، کیونکہ دین کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا، دین کے علم کے اوپر ہمیں وہ زیادہ دسترس نہیں ہوتی ہے، تو ہمارے عمل پہ بھی نہیں آتا، تو شیطان ہمیں برگلا لیتا ہے اور ہمارے سے گناہ بھی سرزد کرواتا ہے، اور کئی دفعہ ہماری ایمان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ یہ قلبی حالت ہو ہماری کہ ہمیں دین کا علم بھی ہو اور ہمارے عمل میں بھی دین ہو، پھر ہمارا قلب روشن ترین قلب ہوگا انشاءاللہ. سب دعا کریں میرے لیے بھی اور پورے گروپ کے ممبرز کے لیے. ٹھیک ہے، سب نے دعا کر لی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ایسا فرما دیں، آمین.
اب یہاں پہ ایک ہماری بچی ہیں، ان کی عمر 17 سال ہے. نام ہم نے کہا تھا کہ 15 سال سے اوپر کے زیادہ عمر کے بچوں کے نام شیئر نہیں کریں گے تاکہ ان کا اخلاص قائم رہے. ان کی بہنوں نے بھی چارٹ بھیجے ہیں اور وہ چارٹ دکھائے ہیں عامر جواز صاحب نے. تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ مجلس کی دعا جو ہے اس میں ان کے سارے ٹک لگے ہوئے اور باقی چیزوں میں بھی ٹک ہیں. سونے کے وقت کی دعا شروع میں یہ نہیں کر پائیں لیکن بعد میں انہوں نے اس کو بھی کور کر لیا ہے. تو باقی بچے بھی اس فارم کو فل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بڑے بچوں کے لیے ہم ایک اور بھی فارم شیئر کریں گے، تھوڑا زیادہ کمپریہنسو ہوگا. تو ابھی اس کو فل کرتے رہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے پہلے دروازے پہ، پہلے سیڑھی کے اوپر زینے پہ قدم رکھ دیا ہے کہ ان کے معمولات کے اندر اب استقامت آ گئی ہے. ٹھیک ہے، استقامت کیا چیز ہوتی ہے؟ کنسسٹنسی آ گئی ہے. اب یہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ہماری اس وقت اسائنمنٹ چل رہی تھی ختم نبوت کا عقیدہ اور 7 ستمبر. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم ڈائریکٹلی اس کے اوپر چلتے ہیں مزید تفصیل کے بجائے تاکہ آج ہم اس کا کچھ حصہ کر لیں. تو دیکھیں جی، ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے افضل پیدا فرمایا. تمام مخلوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، خانہ کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات جو بھی مخلوقات ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے بھی زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، تو تمام مخلوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں نبوت عطا فرمائی گئی تو انسانیت کی اور شریعت کی تکمیل ہو گئی. کیونکہ اب اگر شریعت میں مزید کچھ ایڈ کرنا ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے کسی نبی کو بھیجا جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ممکن نہیں کیونکہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تکمیل کر دی. اور شریعت کی تکمیل کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت اپنی اب فل میچورٹی کے اوپر آ گئی ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ احکامات کو بڑھاتے گئے نا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تربیت آہستہ آہستہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے رسول جو تھے اور انبیاء جو تھے وہ گروپس کے لیے آئے، انسانوں کے مختلف گروپس کے لیے آئے اور انہوں نے ان کو ان کی ضرورت اور ان کی استعداد کے مطابق شریعت دی. ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے خاص مقام کے اوپر تک ان کی تربیت فرما دی تو پھر سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور کمپلیٹ شریعت کے ساتھ بھیجا. چنانچہ اب کسی بھی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبول ہی نہیں فرمائی نا. سب سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو آلریڈی دے دی ہے تمام انسانیت کو ہر وقت کے لیے. تو یہ وہ بات ہے جو ہم کر رہے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے تدریجاً ترقی کی. ہر وقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے اور شریعت بھیجتے رہے. اور یہ رسول اور انبیاء کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے انسانیت اپنی معراج کو پہنچ گئی، اپنی کلائمیکس کو پہنچ گئی، اپنی پیک پہ پہنچ گئی. ٹھیک ہے، تو جو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا نا اس میں ہے نا سب سے بہتر میرا دور ہے، پھر اس کے بعد یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو جو دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اس دنیا پہ رونق افروز تھے، وہ انسانیت کا بہترین دور تھا. نہ کبھی اس سے پہلے ایسا دور آیا، نہ کبھی اس کے بعد ایسا دور آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل کر دیا. دین کامل ہو گیا تو کیا ہو گیا کہ اب کسی دوسرے نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دوسری شریعت کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مکمل ہو گیا. اب ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اس میں بڑی احتیاط رکھتی ہے کیونکہ لوگ اس میں ہم کو ورغلا دیتے ہیں، خاص طور پہ قادیانی جو لوگ ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور رسول ہیں کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. یہ ہم انشاءاللہ آیات میں اور حدیث میں بھی دیکھیں گے. اور جو اس سے انکار کر دے، بے شک وہ یہ کہے کہ میں مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے بعد بھی نعوذ باللہ کوئی اور شخص رسول بن کے آ سکتا ہے یا نبی بن کے آ سکتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. اور ایسے شخص کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی. اگر وہ یہ کہنا کہ تم دعا کر لو کہ میں ٹھیک ہوں تو تم میری طرح ہو جاؤ، تم ٹھیک ہو تو میں تمہاری طرح ہو جاؤں، یہ دعا بھی نہیں کرنی. کیونکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے. دعا اس چیز پہ کی جاتی ہے جس میں شک ہونا. یہ تو کیا تمہارا شک ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں یا تم ٹھیک ہو، تو ہمیں تو شک ہی نہیں ہے اس پہ. ہمارا ایمان ہے کہ آخری نبی ہیں تو وہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں. اگر کسی نے یہ دعا بھی کر لی نا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ اس نے شک ڈال دیا اپنے ایمان میں کہ یا اللہ اگر میں ٹھیک ہوں تو یہ میری طرح کا ہو جائے، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو میں اس کی طرح کا ہو جاؤں، تو یہ شک والی بات. اگر کوئی یہ دعا کے لیے کہا، کیونکہ اس طرح اکثر لوگوں کو انہوں نے خراب کیا ہے قادیانیوں نے.
تو کبھی یہ دعا نہیں کرنی، اور ان سے کہنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہم نے یہ دعا کرنی، نہ ہم نے تم سے کوئی دلیل مانگنی ہے۔ تو بڑے بچوں کو میں بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے دلیل سے بات کرو، تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس کے ساتھ دلیل سے بات کرے گا اس کا اپنا ایمان چلا جائے گا، کیونکہ اس شخص سے کوئی دلیل نہیں مانگنی ہم نے، ہمارا تو ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کوئی دلیل مانگتے ہیں کسی سے تو اس کا مطلب کہ شک ہو گیا ہم کو کہ آخری نبی ہیں کہ نہیں، تو ابھی ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ابھی ہم نے لاجیکلی دیکھا تھا کہ سب سے بڑے ہیں اور شریعت کی ضرورت ختم ہوگی کیونکہ آخری شریعت آ گئی ہے، تو کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم نے لاجیکل بیسس پہ دیکھا تھا۔ اب ہم قرآن و حدیث کی بیسس پہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا ہے کہ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اور اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات جانتے ہیں۔ نبی ہوتا ہے خبر دینے والا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن شریف ہے نا، یہ قرآن شریف تمہارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لیے کسی کی بات کبھی نہیں سننی۔ کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ قادیانی کہتے ہیں نا یہ بات کہ کوئی میں اس کے بعد بھی کوئی نبی آ گیا تو کہنا کہ تم کافر ہو اور تمہاری ہم کوئی بات نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی دعا نہیں کرنی ہے کہ اللہ جو ہم جیسے ہو جائے وہ ہمارے جیسا ہو جائے، اس طرح کوئی دعا نہیں کرنی، نہ کوئی دلیل مانگنی ہے اس سے۔ یہ دلیل ہمارے پاس قرآن کی آ گئی ہے نا کہ اللہ کے بعد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، تو بس یہ دلیل کافی ہے۔ اس کو یاد کر لیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، کوئی اس کو بات کرے تو آپ اس کو فوراً بتا سکتے ہو کہ دیکھو قرآن کے اندر آ گیا کوئی نبی اس کے بعد نہیں۔ اب دین کامل ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، بس وہی کرنا ہے اور اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس میں کچھ پلس کرنا ہے نہ اس میں کچھ مائنس کرنا ہے۔ اس میں پلس کرنا بدعت ہے اور اس میں مائنس کرنا نافرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہا گیا بس اتنا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے بس اتنا کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ کرنا ہے نہ اس سے کم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو بہترین نمونہ صرف اس میں ہے، اس سے آگے پیچھے سب کچھ غلط ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے، شریعت تکمیل ہو گئی، مذہب اسلام رہ گیا، اس کے علاوہ چاہے کوئی عیسائیت پہ ہے، چاہے کوئی یہودیت پہ ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب پہ، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ہے کہ آج کے دن کافر تم سے نا امید ہو گئے، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل کر دی، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں چاہیے، میں نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بڑا احسان ہے، ایک تو ہمیں اپنے سب سے بڑے نبی کی امت میں پیدا کیا اور کامل شریعت میں پیدا کیا۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، یہ بڑے بچے کبھی سوال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب ان کو دیا جائے گا، یہاں ٹائم نہیں ہے اور یہاں سب کا ذوق اس طرح کا نہیں ہوگا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے جو مقامات ہیں وہ انفائنائٹ ہیں، اور جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑے نبی کی امت ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین قرب کو پانے کے لیے۔ باقی امتوں کے پاس یہ اپرچونٹی اس طرح سے نہیں ہے۔ بس ابھی یہ سمجھ لیں کسی کو زیادہ سوال ہوئے وہ پوچھیں تو انشاءاللہ ان کو بتا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اپنا احسان کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرنا اپنا احسان کہا ہے، اور کہا کہ میں نے یہ احسان تم پر مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس پہ کہ چل کے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اسلام کا دین، اسلام کا نام دے کر دین بنا دیا ہمارا، اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دور کے لیے آئے تھے، اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دور کے لیے آئے تھے، ان کا دور ختم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور شروع ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، ہر زمانے کے لیے، ہر ٹائم فریم کے لیے، اور ہر انسان کے لیے، ہر جگہ کے انسان کے لیے، چاہے وہ افریقہ میں ہے، چاہے وہ عرب میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ رشیا کے اندر ہے، ہر انسان کے لیے بس ایک ہی نبی ہے اور ایک ہی شریعت ہے، اور ہر جن کے لیے بھی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی ہیں اور انہی کی شریعت ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو آپ کی شریعت تمام جہانوں کے لیے ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا کی آیت نمبر 28، اور ہم نے آپ کو کل نوع آدم کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو خوشخبری بھی سنائے اور خبردار بھی کرے، لیکن اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو کل بنی آدم کی طرف ہیں. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ کل بنی آدم سے مراد کیا ہے کہ جو آنے والے بنی آدم ہیں نا، ان کی بھی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. جو آج موجود ہیں اور جو کل آئیں گے، ان سب کی طرف ایک ہی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح سورہ اعراف کے اندر بھی آیت نمبر 158 میں ہے کہ کہہ دو اے انسانوں قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا المسلمین نہیں ہے، مؤمنین بھی نہیں ہے، قل یا ایھا الناس ہے کہ اے تمام انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. انی رسول اللہ جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمینوں میں ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی پر، جو کہ اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پاؤ. تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کو کہا گیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص گروہ یا قوم کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد تو کسی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں جب وہ موجود ہیں. اب جب سورج موجود ہو تو کوئی چھوٹے چھوٹے چراغ چلا، کوئی دکھ ہی نہیں بنتی اس بات کی. اللہ تعالیٰ نے سورج روشن کر دیا، تمام جہان کو ہدایت سے روشن کر دیا، تو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ٹھیک ہے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب یہاں پہ کچھ تفصیلات ہیں، اور ان تفصیلات کو ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ورغلا نہ سکے. بڑا پختہ ہونا چاہیے ختم نبوت کا عقیدہ، کیونکہ اس پہ آج کل بڑا حملہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو حجت تمام ہو گئی. حجت تمام ہونا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم پہنچا دیا، ہدایت کا نظام مکمل کر دیا. اب جو اس آیت کی ہدایت کی طرف نہیں آتا، وہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے یا ہدایت کا نظام میں کوئی کمزوری تھی، بلکہ وہ اپنی کج بحثی کی وجہ سے، اپنے دل کے خراب ہونے کی وجہ سے، اپنی اندر دنیا کی محبت کی زیادتی کی ہونے کی وجہ سے اسلام کے اوپر نہیں آتا. تو کیونکہ ہمارا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کو اب ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ دیکھیں گے. لیکن آج جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اللہ کے نبی ہیں. جب اللہ کا نبی آ چکا ہے تو اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دلائل ہم اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ پختہ ہو جائے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ آج کل کچھ خاص گروہ، خاص طور پہ قادیانی اور وہ مسلمان جن کو کہ ختم نبوت کے عقیدے کا اتنا پتہ نہیں ہے، جنہوں نے کہ اپنے دین کے اوپر اتنی محنت نہیں کی ہے، وہ اس عقیدے کے اندر ہمیں غلطی میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تاکہ ہماری یہ بات مضبوط ہو جائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس غلطی سے بچا سکیں. تو اب ہم اپنے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں، اور مجلس کی دعا: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے. ہمارے قلوب کو کھول دیجئے، ہمارے دماغوں کو کھول دیجئے، اور جو آپ نے ہم کو صلاحیتیں عطا فرمائی، ان ساری صلاحیتوں کو ہمیں بہترین انداز میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمیں اپنا بنا لیجئے اور ہمارے ہو جائیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورا ہفتہ ان چیزوں پر عمل کیجیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے گا، درود شریف کی کوشش کیجیے.